नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। आज की रात शब बारात की रात है। इस्लामी मजहबी आफाकी पैगाम देने वाले जितने भी वाक़यात हैं, उन वाक़यात में से एक अहम तरीन वाक़या जो है वो शब बारात का वाक़या। अब यहाँ पर जाकर हम इसको जहाँ पर एक फेस्टिवल के तौर पर तस्वर रखते हैं, मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी और एक मुसलमान और एक इस्लाम के साथ वाबस्तगी का एक तस्वर रखने के बुनियाद के ऊपर इसे जो है वो एक मजहबी इबादत का तस्वर रखता हूँ, क्योंकि हर वो सरगर्मी जिसका बुनियादी मरकज़ और महवर जो है वो इस्लाम की तालीमात का फ़रोग़ और नशो नमा देना हो और लोगों को इस्लामी तालीमात से वाबस्ता करना मकसूद हो, या इस्लाम का पैगाम लोगों तक जो है खुदा का पहुँचाना मकसूद हो, उस सरगर्मी को जो है वो महज जो है वो एक फेस्टिवल नहीं कहा जा सकता। वो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर रिलीजन। जब मैं इसको एक रिलीजियस एक्टिविटी के तौर पर लेता हूँ तो यहाँ पर जिस तरह हम इसको सेलिब्रेट करते हैं मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियों के हवाले से, जो हमारे अंदर एक उसके साथ मुंसलिक होने का जो सेलिब्रेशन का भी तस्वर जो है वो अगर लिया जाए, उसको साथ हम का तस्वर जो लिया जाए, उससे बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है। जब मैं अपने एक आम सोच और फिक्र के मुताबिक, जिसमें मुझे कुरान के अंदर भी ये पैगाम दिया गया कि आप सोचें, समझें, फ़िक्र करें और फिर अमल करें, तो इस तरह अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक़ मुंसलिक जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ उसका एक जायज़ा जब मैं लेता हूँ, तो मुझे शब बारात जो है वो दीगर सरगर्मियों के तौर पर और जो मजहबी सरगर्मियाँ उसके अंदर एक बुनियादी जो तस्वर है मेरे नज़दीक, वो ये है कि कोई भी मजहबी जो सरगर्मी है या मजहबी जो इबादत है वो आज खुद मकसद नहीं है इस्लाम के नज़दीक, बल्कि वो सरगर्मी जो है वो एक ज़रिया है मकसद को हासिल करने का। तो इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, उसको इख्तियार करना नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ एक सोर्स के तौर पर लिया जा सका है कि जिसके इस्तेमाल के बगैर कोई मुसलमान जो है वो अपने आप को अच्छा मुसलमान नहीं बना सकता। तो वो टूल्स के तौर पर हैं, ना कि वो आज खुद जो है वो मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़र्द नमाज पढ़ ले और नमाज पढ़ने के बाद जो उससे जो बुनियादी तसव्वुर है उससे तहारत का, पाकीज़गी का, अल्लाह से रज़ा मांगने का, आप उस रास्तों से जो है वो किनारा कश उसके साथ अपने आप को मुंसलिक ना करें, तो फिर वो कहा जाता है कि इस नमाज को बहुत से कहा जाता है कि ऐसे बहुत से लोग आएंगे कि जिनके जो है वो लिबास जो है वो गर्द आलूद होंगे, मट्टी उनके सरों में पड़ी होगी और वो बहुत, लेकिन उसके साथ जो है वो इबादत का जो वो नेक और परहेज होने का तस्वर जो उनसे नहीं लिया जाए। उन्होंने बज़ाहिर जब वो बहुत सारी रियाजत और इबादत की होगी। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो एक तस्वर है शब बारात का और कोई भी फेस्टिवल, उसके लिए हमें जो बुनियादी तस्वर ये समझना चाहिए कि ये अमल दरअसल एक टूल है मुसलमानों को जो दिया गया है, जिसके ज़रिए जो है वो जो मकसद अल्लाह ताला का है उसको हासिल करने की कोशिश करें। और इस तरह मैं अगर इसको देखूँ तो इस रात का जो एक टूल्स के तौर पर मैं जो है वो इसका जिन मकसद को हासिल करना है वो ये है कि सबसे पहले कि अपने गुनाहों की माफ़ी, फिर जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो अपने लिए जो है वो हदायत का जो है वो रास्ता जो है वो तलाश करना, और फिर ये अपने लिए जो है वो ख्वाहिश करना और अल्लाह से रजू करना कि वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो एक ऐसे रास्ते को मुतय्यन करे जो आपके लिए खुशियों का रास्ता हो। गर्ज़ है कि जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए जो है अपनी इबादत का एक ज़रिया बनाकर जो है उसे जो है वो इख्तियार करना। अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो मैं जो ये जो सरगर्मी शब बारात की है, इसके अंदर जो मेरे नज़दीक जो इस्लाम के समय एक उसका प्री जो है वो एस्पेक्ट होता है और एक इसका पोस्ट एस्पेक्ट होता है। और जब हमने किसी मजहबी सरगर्मी को इख्तियार करना है तो दोनों पहलुओं से जब हम अपने आप को उससे रास्ता नहीं करेंगे तो वो सरगर्मी जो है वो अपने मानी और मफहूम के तहत जो है वो हमारे लिए वो नताइज पैदा नहीं कर। अब यहाँ पर जाकर जो सबसे पहला जो तस्वर है प्री शब बारात का, तो जो मुसलमान आज की रात के अंदर अपने आप को अल्लाह के हजूर जो है इस इवेंट की बुनियाद के ऊपर जाकर जो मुंसलिक करेगा या इबादत के ज़रिए अल्लाह के सामने अपने आप को खड़ा करेगा, तो उसके ज़रिए बुनियादी तौर पर यह तस्वर होगा कि वो अल्लाह के पास आया अपने माजी के अंदर होने वाली
تمام سرگرمیوں کا از خود تجزیہ اور حساب کر کے، اور اس کے ضمیر کے اندر، اس کی سوچ اور فکر کے اندر جو گناہ و کوتاہیاں رہ گئی تھی وہ آج کے دن اس سے اجتناب کرے گا. دیٹ از دا پری. اب صرف آپ اس کے اندر عبادت میں ایسا ہو جائے اور آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ اللہ کے حضور جو ہے وہ جس دن عبادت کے لیے، اسے اپنے استغفار کے لیے کھڑے ہیں اور آئندہ کے لیے اس سے بہتری کا راستہ تصور حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، کہ آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ماضی کی جو آپ کی غلطیاں کوتاہیاں اس کا آپ کو احساس ہو چکا ہے، اور اس احساس کے پاس آپ کے پاس تو ایسا کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور اس میں ہو، جب کسی بھی مذہبی عبادت کے اندر جب آپ اللہ کے سامنے اٹھائیں تو جن گناہوں کی آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں اس کا احساس جو ہے وہ آپ کے ضمیر کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کو جو ہے وہ آپ کے دلوں کے بھید جانتا ہے، اور جو بھی آپ دلوں کے اندر اپنی گناہ اور خطایں، کمیاں، کمزوریاں جو محسوس کرتے ہوئے اس سے جو ہے وہ اللہ کے حضور. اب یہاں پر جا کر اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اللہ سے توبہ اور استغفار تو کرنی ہے، لیکن اپنے ماضی کے کسی گناہ کا جو ہے وہ اپنے اندر احساس پیدا نہیں کرنا، اور احساس پیدا کیے بغیر میں اگر گناہ سے معافی مانگوں گا تو اس تصور جو ہے وہ کیا معنی و مفہوم رکھے گا اس عبادت کا. اب یہاں پر دوسرا جو پوسٹ اس کا پیریڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ اگر دلوں کے بھید جانتا ہے، اپنی تمام سرگرمیوں کو وہ آج کے بھی آپ کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، جو آئندہ جا کر آپ کے نے کرنا اللہ ان سے بھی واقف ہے. تو اللہ زمانے کی کسی قید میں نہیں ہے. اب یہاں پر جا کر جو بندہ آج کی رات کے اندر اپنے آپ کو عبادت سے منسلک کرے گا، اب وہاں اللہ تعالیٰ کی سوچ اور فکر جو ہے وہ بندے کی جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو اس سرگرمی سے منسلک ہو کر اپنے نہ صرف ماضی کے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہے، بلکہ وہ آئندہ کے لیے ان سرگرمیوں سے اپنے آپ کو اجتناب کا کوئی تصور جو ہے وہ کس حد تک دینے کا جو ہے مصمم ارادہ کر کے اس کے سامنے پیش ہے. تو اس طرح آج کی جو عبادت ہے وہ اس کی آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہر گناہ گار کی جو ہے وہ سننے والا ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ احد کا پہاڑ بھی خرچ کر دے تو اس کی اللہ کے کوئی قبولیت نہ ہو. عین ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کے جو ہے وہ کھجور کے برابر، گٹکی کے برابر کوئی صدقہ کر دے تو وہ قبول ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کتے کو پانی پلانا بھی جو ہے وہ ایک نجات کا ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جذبے کو دیکھتا ہے جس کے اندر وہ سرگرمی کی گئی ہوتی ہے. اس طرح جو آج کی بھی جو سرگرمی ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ اس کے مقدار کے حوالے سے نہیں ہے. سرگرمی کا دار و مدار جو ہے اس جذبے کے ساتھ ہے کہ آپ نے ماضی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے سے معافی کے جو لیے آپ حاضر ہوئے ہیں، کن پہلوؤں سے آئے ہیں، کس حد تک آپ اس کے اندر ضمیر کے اندر، اس کانشیس کے اندر آپ اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ منسلک کرتے ہیں، اور کس سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ آئندہ اس سے اجتناب کا تصور جو ہے وہ اختیار کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جب اس شب برات کے اندر اپنے لیے جو ہے وہ اپنے اللہ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی اور طلب کریں، تو وہاں پر اللہ سے یہ بھی عہد کرنے کا تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مستقبل کے اندر جو ہے وہ ایسے گناہوں سے بچنے کی اور توفیق دے. تو میرے ہمیں یہاں پر محض اس سرگرمی کے اندر ایک عبادت کے طور پر جو ہے وہ نوافل کا پڑھ لینا یقینی بات ہے کہ وہ تمام سرگرمیاں چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، کوئی بھی سرگرمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے، وہ اس سرگرمی کے اندر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ برکت اور رحمت تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر سوچ اور فکر یہ ہونی کہ یہ سرگرمی کرنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے ماضی کے اندر جو ہونے والی کوتاہیاں ہیں اس کے احساس کرتے ہوئے اس سے معافی مانگنے کے طلبگار ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ اس سے اجتناب کرنے کا عہد کرنے کا تصور جو ہے وہ دینا مقصود ہے. تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر جب اس رات کے اندر جو ہے وہ تمام حالات و واقعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام قیامت تک کا تمام حساب تب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے کہ اگلے سال کے اندر جو انہوں نے سرگرمیاں کرنی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اب یہاں پر اللہ نے اگلے سال کی تمام سرگرمیاں کا جو حساب کتاب ہے وہ فرشتوں کو سونپ دیا. اب اللہ تعالیٰ کو آنے والی ہر سرگرمی کا پتہ، ہر فرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرے گا. اسی آج کے دن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک کرنے کا عہد بنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سرگرمیوں کو جب وہ لکھے تو ہمارے لیے باعث رحمت کا تصور. تو دراصل آج کی رات کے اندر اللہ نے لکھنا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ دینا ہے فرشتوں کو، لیکن لکھا وہی جانا ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہبی سرگرمی جو ہوتی ہے اس کو اس تصور کے تحت لیا جائے کہ جس کا بنیادی مرکز اور محور جو ہے وہ از خود اس سرگرمی کا حصہ بننا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جا کر جو سرگرمی کے ساتھ وابستہ جو اسپرٹ ہے اس اسپرٹ کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تلخ ایک حقیقت کے طور پر جو ہے کہ مختلف جو مذہبی بنیادوں کے اوپر لوگوں کے اندر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات یا اسلامی عبادات یا اسلامی
جو ہے وہ سرگرمیوں کے لحاظ سے جو وہ ایک اختلاف اور ایک تفرقہ بازی کا جو کانسیپٹ ہم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس سرگرمی کو اس کے جو سرگرمی اس کو بذات خود مقصد بنا لیتے ہیں۔ اس طرح یہ جو سوال ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیسے، آئے کیسے، وہ اس بحث کے اوپر جا کر جو ہے وہ ہم اپنے موضوعات کو بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آج دن کے حوالے سے انہوں نے کیا اللہ سے طلب کیا، اور اللہ نے جو ان کو کیا عطا کیا، اور کیا آج کا مرہون آج کی رات کا جو بنیادی مقصد اور کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ چاہے وہ کتنا ہی اپنے ظاہر اور عملی طور پر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ خامیوں کا، کوتاہیوں کا جو ہے وہ آئینہ دار نہ ہو یا تصور کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن وہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو پیغام آج کی رات کا ہے وہ پیغام یہ رات کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی استغفار کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کو اس طرح ترتیب دیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے ان سرگرمیوں کو ترتیب دینے کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، اور اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ سرگرمیاں اختیار کیے رکھے کہ جس سے آپ کو یہ اللہ سے جو ہے وہ استغفار کی جو ہے وہ کے ذریعے جو ہے وہ نجات حاصل کرنے کی جو خواہش پیدا ہوئی ہے، آپ کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ اسی کی آئینہ دار تصور بن جائے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہی سوچ اور فکر اور اس رات کو اسی پیغام کو جو ہے وہ اسی طرح دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر فرد جو ہے وہ کسی مذہبی یا جو ایک عبادت ہے یا ایک مذہبی جو سرگرمی ہے اسے کسی مسلکی تصور کی بنیاد پہ منسلک کر کے اس کے جو معنی اور مفہوم کی جو وسعت ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں ایک بحث اور مباحثے کا جو ہے وہ حصہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس سے رہنمائی لینے کا ذریعہ بنایا جائے، اور ایک بنیادی جو اصول اور تقاضا کسی بھی مذہبی سرگرمی کا ہے کہ وہ سرگرمی کو اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر کیا آپ کے اندر جو ہے وہ اللہ کو سے قربت کا کوئی راستہ ملتا ہے، کیا اس کے ذریعے آپ کو اپنے گناہوں کی تلافی کا کوئی احساس ہوتا ہے، کیا اس کے نتیجے کے اندر آپ اپنے آپ کو کسی بہتری کی طرف منسلک کرنے کا کوئی عہد حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا آپ کے کسی عمل کے اس کے نتیجے کے اندر جو دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا کوئی تصور قائم ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کے اندر آپ عبادت کر رہے ہو، ریاضت کر رہے ہو، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہو یا کسی طرح کی عبادت کر رہے ہو، تو وہ عملی طور پر جب وہ انہی پہلوؤں کی آئینہ دار ہے، اور جب انہی پہلوؤں کے آئینہ دار ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسی تمام مذہبی عبادات کے ساتھ اور مذہبی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہونے کی جو ہے وہ ترغیب دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ جہاں پر ہم اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے طلبگار ہو سکے، اور یہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہو کر اللہ سے استغفار کے لیے رجوع کریں کہ ہم آئندہ ایسے گناہ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو میں اگر آج کی رات کے اندر ہم اس مقصد کے تحت جو ہے وہ شب برات کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ رحمان اور رحیم کہتا ہے وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرے گا، اور یہی ایک ایسا سوچ اور فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی سوچ اور فکر سے واقف ہے، اور یہی اسلام کا پیغام بھی ہے جو وسلم نے دیا، انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اعمال از خود جو ہے وہ معنی اور مفہوم نہیں رکھتے، جیسا کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ نماز سے متعلق کہا گیا کہ آپ نماز کا جو اللہ سے نہیں، وہ عاجزی اور انکساری جو آپ کو اس رجوع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کے نزدیک وہ معنی و مفہوم ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی پیغام ہیں، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کی بھلائی کرنا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا مقصد جو ہے وہ انسان کی بھلائی کرنا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر جو انسان کا تصور کیا ہے کہ اگر ایک فرد کوئی ایک ایسا عمل کر دے کسی دوسرے کو ناحق جو اسے نقصان پہنچتا ہو، غرض ہے کہ یہ پوری جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے جو ہے وہ ایک اس کا ظلم جو ہے وہ قرار پائے گا۔ تو اس طرح کہ آج کی رات کے اندر جب ہم تمام جب سرگرمیوں کا تصور کریں گے تو اسے صرف محض حقوق العباد کے معنی اور مفہوم سے منسلک نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نماز سے ہماری کوتاہی کیا ہوگی، روزے کو زکوٰۃ کے اندر کیا کوتاہیاں ہوگی۔ اور یقینی بات ہے کہ اسلام نے جب اپنا نظام دیا تو اسلامی نظام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ مکمل جو ضابطہ حیات ہے وہ یہ کہ حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہے، اور اگر ہم نے منسلک ہونا ہے اسلام کے ساتھ تو ان دونوں پہلوؤں سے جب وہ اپنے آپ کو اخذ کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو تصور ہے اس کے اندر وہ حقوق العباد کا بھی تصور ہے کہ فارگیونیس کے جب وہ اپنے
جو طرز فکر و عمل کے لحاظ سے، جو دوسرے افراد کے جو معاشرتی طور پر سرگرمیوں کے لحاظ سے آپ کے درمیان جو ہے کوئی ظلم ہو جاتا ہے، یا کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ایک ایسی سرگرمی ہو جاتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، یہ آج کی جو رات ہے اس سے متعلق بھی اپنے آپ کو آگاہ کر کے جو ہے وہ اس سے منسلک کر کے اس سے معافی کا طلبگار ہونا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق اللہ کے معافی کا جو تصور جو ہے وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، اور آج کی رات میں بالخصوص یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد کے اندر معافی کا تصور ہے، اس کو اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کو اس فرض سے ساتھ بھی منسلک ہونا ہے، اور اس سرگرمی سے بھی اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے جس کے وجہ سے کسی دوسرے کے حقوق العباد کے معنی و مفہوم سے آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا عمل وابستہ ہے کہ جو اس کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ ہم شب برات کو جو ہے اس کو آج کی رات کو ایک ایسے ایونٹ کے طور پر جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گے کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے ماضی کے گناہوں کی تلافی کا سبب، اور آج کے دن کے اندر فیصلہ کرنے کے لحاظ سے ایک ایسا باسعادت دن ہوگا کہ جس کی روشنی کے اندر ہم اپنا آنے والا جو وقت اور زمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے وہ ایک بہتر مسلمان کے طور پر، ایک بہتر انسان کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے جب یہ دوبارہ ہمیں موقع اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک بہتری کا جو تصور ہے اور یہ عمل جاری رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا، اور بندہ جو ہے وہ گناہوں کا ایک تصور کے ساتھ منسلک ہے۔ اسے ایک لامتناہی عمل ہے کہ جو نہ آج کی سرگرمی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو ایک کسی پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا، اور نہ آئندہ جو ہے اس سرگرمی کا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے، کہ اگر آج اس عمل کے نتیجے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ حاصل کرنے کی جو آپ کے اندر سوچ اور فکر ہوگا، کہیں کوتاہی اور خامی رہ گئی ہے، تو آئندہ آنے والے دن جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جو ہے منسلک رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اپنی اور یہی ایک بنیادی جو سوچ اور فکر کے اندر جو بنیادی تصور ہے جس کو سمجھنے کی، کہ اسلام کے درمیان اور باقی جو دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے، وہ ایک اسلام جو ہے وہ محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک دین کا اور ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اور یہاں پر جو بنیادی فرق ہے اسلام کا اور دیگر کا، وہ جتنی باقی مذاہب کے اندر جو سرگرمی ہے وہ ان کے ایک ریچول کے طور پر جو ہے وہ ایک رسم و رواج کے طور پر سرگرمیوں کا حصہ بنا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر جو ہے محض یہ ریچولز ایکٹیویٹی نہیں ہے، کہ رسم و رواج نہیں ہے یہ کام کہ ہم نے یہ سرگرمی کرنی ہے، بلکہ سرگرمی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ منسلک ہونا ہے اس تعلیمات کے ساتھ اور اس کے نتائج کے ساتھ جس اس سرگرمی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کہ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ سوچو، فکر کرو اور پھر اس پہ عمل کرو۔ تو جو قرآن پاک کے اندر یہ شب برات کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تعلیمات کا نام ہے۔ اسلام کسی ایک سرگرمی اور ریچول ایکٹیویٹیز کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے تبلیغ کے ذریعے، اور تبلیغ کس چیز کی جاتی ہے؟ تعلیمات کی۔ تو اسلام کا جو خوبصورت جو پیغام ہے وہ تعلیمات ہیں، اور اسلام کی تعلیمات ہی دراصل جو ہے وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا آئینہ دار ہے۔ تو جو آج کی شب برات کے اندر بھی جو ہمیں پیغام ملا، محض وہ کسی ریچول ایکٹیویٹیز کا نام نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے، جو تعلیمات ہے وہ اس کا آئینہ دار ہے، اور اسی تعلیم اور اسی پیغام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اس پیریڈ کے ساتھ کہ ہمیں اپنے گناہوں کی طلبگار ہونا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہلوؤں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بہتر طور پر جو ہے وہ آئندہ کے لیے تیار کرنا ہے، تو یہ رات ایک ایسی رات ہے جو آپ کے اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔